औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। आज शुरू करेंगे एक शेर से। तख्त वालों से कह दो हिसाब देना होगा, तख्त वालों से कह दो हिसाब देना होगा, भूख महंगाई गुर्बत और इंसाफ का जवाब देना होगा। ये जवाब साहब देने हैं इक्तदार वालों ने। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे बजट 2026 और 27 की। पंजाब असम्बली, सिंध और वफाक ने और बलोचिस्तान ने यह बजट पेश कर दिया है और हमेशा की तरह यही कहा जा रहा है सूबाई असम्बली की तरफ और वफाक की तरफ से कि ये अवाम दोस्त बजट है, इसमें अवाम के लिए आसानियां हैं, अवाम के लिए रिलीफ है। मगर अगर देखा जाए तो कहीं भी अवाम के लिए रिलीफ अभी तक नहीं मिला और आइंदा देखते हैं कि अवाम को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ बात की जाती है इक्तदार वालों की तरफ से कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। अगर मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, मईशत तरक्की की राह पर गामजन है, तो महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है? और अगर बात करें पाकिस्तान की तो उसमें दिन ब दिन जो शरह है गुर्बत की वो भी बढ़ती जा रही है। अगर मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, मईशत तरक्की की राह पर गामजन है, तो फिर गुर्बत क्यों बढ़ती जा रही है, फिर महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, फिर बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है? इस पे बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है। इसके साथ साथ नाजरीन, जून अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता जा रहा है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और वफाक ने जिस तरह बजट पेश कर दिया है और इसके साथ साथ केपीके अभी तक बजट पेश नहीं कर सका। इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह यह भी है कि सीएम जो सुहेल अफरीदी है उनका कहना था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात होगी तो बजट पेश किया जाएगा। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह यू टर्न लेगी, अगर यू टर्न नहीं लेती तो फिर वो बजट पेश करेंगे और फिर खान से मिले बगैर बजट पेश किया जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि क्या आपकी पार्लिमानी पार्टी में, कमेटी में, आपकी पूरी कबीना में, आपके सीनियर लोगों में कोई भी इतना तजर्बेकार और कामयाब सियासतदान नहीं है कि वो बजट पेश नहीं कर सकता? हमारे जराए ये कहते हैं कि इससे यू टर्न लिया जाएगा और 3 माह का बजट पेश किया जाएगा। 3 माह का बजट भी पेश किया जाएगा और गवर्नमेंट पे जो प्रेशर है वफाक पे, वो प्रेशर भी बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ फैसल ओडा जो सेनेटर हैं, आपने देखा होगा कि वजीर आज़म पाकिस्तान के हक में बहुत सारी बातें, बहुत सारे बयानात दिए। क्या वजह है कि अब अगर बात की जाए तो 18 बिलियन, फैसल वोडा का कहना है 18 बिलियन के इश्तिहार दिए गए हैं और वो भी सिर्फ अपने लिए, अपनी तशहीर के लिए। और इसके साथ साथ हमने जब बजट का सर्वे अगर आप भी करें, जो हमने किया, जो तजिया इनकार करते हैं, उसमें ऑलमोस्ट जो मंसूबे हैं वो इन्होंने अपनी एक खानदान ने अपने 4 अफराद के नामों पर रख लिए हैं। अगर बात की जाए हॉस्पिटल्स की, पार्क्स की, बात की जाए ग्राउंड्स के साथ साथ अगर आप रोड्स की बात की जाए, हेल्थ की एक्टिविटी हो, स्कूल्स हो, तो उसका नाम क्या है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, कलसूम नवाज और मरियम नवाज। ये अवाम का पैसा था, अवाम का बजट था, अवाम से टैक्स लिया आपने और नाम रख लिया अपने, आपने अपनी तशहीर, क्योंकि इस पे भी आज डिबेट करेंगे। और इसके साथ साथ गिलगित बल्किस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के करीब तरीन तो है, मगर क्या हुआ कि आज से पहले देखने में यह आया नाजरीन कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है, जीबी में भी हुकूमत ऑलमोस्ट उसी की बनाई जाती है। मगर इस दफा क्या हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत वफाक में होने के बावजूद, भरपूर कैंपेन करने के बावजूद, भरपूर दावे करने के बावजूद, और सबसे बड़ा जो कार्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी जाकर तकारीर की, लोगों से वादे किए, लोगों को सेटल करने की कोशिश की, मगर रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ सका जो वो अचीव करना चाहते थे। तो अभी इसमें भी बात करेंगे। एक ऐसी पार्टी, इस्तेकाम पार्टी, जो कि एक सीट भी नहीं जीत सकी, उसके बाद 4 आजाद उम्मीदवार जो वो इस्तेकाम पार्टी से मिल जाते हैं जाके। ये क्या वजह है, ये क्यों हुआ? और हमारे जराए ये भी कहते हैं कि जो 4 आजाद उम्मीदवार इस्तेकाम पार्टी में गए हैं, उनका 2 का ताल्लुक नून लीग से था। नून लीग ने उनके खिलाफ जो कैंडिडेट थे अपने वो वापस ले लिए और नून लीग की सपोर्ट उनको हासिल थी जो आजाद उम्मीदवार थे। और वो जीतने के बाद ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गए और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में गए, वो गए इस्तेकाम पार्टी में। और अब जराए ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही मिलकर हुकूमत बनाएंगे जीबी में।
گورنر اور کچھ جو آئینی عہدے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیے جائیں گے اور باقی جو عہدے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس میں حصے میں آئیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممبر صوبائی اسمبلی ہیں فرزانہ کمبو صاحبہ, سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانا کاشف صاحب, سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری اشرف ارائیں صاحب, سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. میڈم سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ بجٹ ہمیشہ یہی اقتدار والے جو حکومتی جماعت ہے ان کا کہنا ہوتا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہے, اس میں عوام کے لیے کہاں پہ کچھ ریلیف ہمیں بھی بتائیے گا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج جو آپ نے ٹاپک شروع کیا ہے آئی اپریشیٹ کہ آج ہاٹ کرنٹ ایشوز ہیں. بجٹ جو ہے چونکہ سارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جون کا مہینہ جو ہے یہ بجٹ کے لیے ہے اسپیسیفائی. تو بجٹ جو ہمارا اب اس پنجاب حکومت کی جو میں بات کروں تو پنجاب کا جو ہمارا بجٹ پیش ہوا ہے 5,000 تقریباً 5,903 ارب روپے کا بجٹ پیش ہوا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ویژن ہے کہ اس میں سب سے زیادہ ہم نے عوام کی خدمت, عوام کو سہولت اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کی پوائنٹس ہیں یہ 3 ان کی پرائرٹیز ہیں. ان میں انہوں نے اسی طرح سے اسی بجٹ کو تقسیم کیا ہے. اس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر, صحت و صفائی دیہی علاقوں میں, اور سب سے زیادہ اگر آپ اس چیز کو فوکس کریں گے تو جو اس بجٹ میں آپ کو سب سے زیادہ خوشی کی بات اور واضح برتری نظر آئے گی وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ اس کو فوکس کیا گیا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پنجاب ایسا صوبہ ہے کہ جو باقی صوبوں کے مقابلے نے اس میں سب سے زیادہ جو ہمارا دفاع کا محکمہ ہے اور پاکستان کی ٹوٹل اکانومی میں ہے اس میں پنجاب نے اپنا حصہ انپٹ کیا. اس کی وہ جو ہمارے ذمہ قرض تھا کے پی نے بھی کر دیا جس پہ سی ایم کو سخت تنقید کا سامنا مگر ہماری پنجاب نے سب سے زیادہ باقی صوبوں سے زیادہ اس میں حصہ دیا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ لوگوں نے شاید اس کو بجٹ کو بھی ڈیٹیل سے دیکھا نہیں ہے کہ اس میں سب سے زیادہ عوام کی بہتری, ترقی, یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو الحمدللہ آگے جو جیسے جیسے یہ ساری چیزیں ہوں گے سارے ڈپارٹمنٹ میں بجٹ جائے گا آپ کو نظر آئے گا کہ جو پچھلے حالات تھے ان سے بہت بہترین انداز میں اور عوام دوست بجٹ ہے. اس میں کوئی نیا ٹیکس جو ہے وہ لاگو نہیں کیا گیا. پاکستان میں مہنگائی جو ہے 20 سے 22% بڑھی ہے, آپ نے تنخواہیں بڑھائی ہیں 7%, پینشن بڑھائی ہے 3.5%. تو جو 20% مہنگائی بڑھی ہے 7% تنخواہیں بڑھے اس سے زیادہ ان کو پے آف بھی کرنے پڑتے ہیں. نہیں, آپ اگر بجٹ کو یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے, اگر آپ اس چیز کو اس تناظر میں دیکھیں گے کہ اگر مہنگائی اتنی بڑی ہے تو بجٹ میں یہ چیز سیلریز بھی اس حساب سے بڑھتی ہیں. ایسی نہیں ہے, آپ اپنے ملک کی پاپولیشن کو بھی دیکھیں گے. اگر پاپولیشن بڑھ گئی ہے, آپ کو پتا ہے جو پچھلے سال پاپولیشن سی تقریباً 27 لاکھ آبادی جو ہے ہماری 0.23 بلین کے حساب سے ہماری آبادی سالانہ اضافہ ہو رہا ہے. آپ اس چیز کو بھی تو دیکھیں گے نا, ہم نے ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا. تو ان ساری چیزوں کو آپ کی حکومت نے دیکھیں گے 8,500 پہ جو کماتا ہے اس کو کہا یہ غریب نہیں ہے, تو یہ زیادتی نہیں عوام سے, اس سے بڑھ کے کیا زیادتی ہوگی. میں کہتا ہوں کہ 8,000 کی بات کریں 80,000 میں جو ہے گروسری اور گھر کے اخراجات پورے کرنے مشکل ہیں. تو یہ لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ اگر آپ 8,500 کماتے ہیں تو آپ غریب نہیں ہیں. نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو 8,500 کماتا ہے وہ غریب عوام. یہ ریلیف یہ سارا کچھ تو عوام کے لیے, یہ سب کچھ تو عوام کے لیے ہو رہا ہے. یہ اس چیز کو آپ جتنا نیگیٹو کریں گے وہ اسی انداز میں ہوگی. عوام خود اس چیز کو ریلائز کرتی ہے. ریلیف ملے عوام کو, پیٹرول میں ریلیف ملے, بجلی میں ریلیف ملے عوام کو. تو آپ لوگوں نے سولر جو عوام کا اپنا گھر ہوتا ہے اس نے اپنی پیمنٹ سے خریدا ہوتا ہے, انسٹال وہ خود کرواتا ہے, آپ تو وہ تک نہیں چھوڑ رہے لوگوں کے. آپ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں جیسے ہونہار اسکالرشپ پروگرام, وہ کس کے لیے, وہ بھی عوام کے لیے. جو صاف ستھرا پنجاب پروگرام وہ کس کے لیے, وہ بھی عوام کے لیے. لیکن وہ بھی کرپشن کی نظر ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. ایسی ہر چیز میں اگر ہم نیگیٹیولی دیکھیں گے, فیصلہ میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اس پہ ایف آئی آرز بھی, جس چیز میں آپ نیگیٹیولی دیکھیں گے وہ آپ کو نظر آئے گی. ہونہار اسکالرشپ پروگرام, لیپ ٹاپ کی تقسیم کے لیے اس بار ایجوکیشن کے لیے جو فنڈ رکھا گیا یہ سارا عوام کے لیے. الیکٹرک بسوں والا جو منصوبہ یہ سارا عوام کے لیے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی بہتری کے لیے اس میں ہے نہیں. چلیں میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سے میں پنجاب کے بجٹ کا نہیں پوچھتا, آپ مجھے بتائیں کے پی 4.5 کروڑ کا صوبہ ہے عوام کا, تو آپ بجٹ نہیں پیش کریں گے اگر خان سے ملاقات نہیں ہوگی تو؟ دیکھیں, شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے. پہلے تو میری عرض ہے کہ
جو چیف ایگزیکٹو ہیں جی کے پی کے جی وزیر اعلیٰ جناب سہیل خان افریدی صاحب, ان کا جو آئینی حق ہے وہ اسے استعمال کر رہے ہیں. یا تو آئین کے اندر کوئی بندش ہے. عوام کا کوئی آئینی حق نہیں ہوتا. دیکھیں عوام کا آئینی حق ہے تو وہ عوام کی بھلا کے لیے وہ کر رہے ہیں. عوام کے لیے آپ اگر کمپیئر کر لیں کے پی کے کو جی پنجاب کے ساتھ, تو وسائل کے لحاظ سے, ٹیکسز کے لحاظ سے, میں بڑی چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا آپ کو. پنجاب کے اندر ریڑی بان جو ہے, ایک عام شخص جو روزانہ ریڑی لگا کر 1000-1500 کماتا تھا, اس کی کم بختی آئی ہوئی ہے. لیکن کے پی کے اندر انہوں نے باقاعدہ انہی ریڑی بانوں کو تحفظ دینے کے لیے قانون پاس کیا. آپ فرق دیکھ لیں نا, پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں. یہ آپ کیا الاؤ کرتے ہیں کہ تجاوزات کی جائیں؟ تجاوزات بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. دیکھیں تجاوزات آپ کی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے قانون کے مطابق. اگر آپ نے تجاوزات کی ڈیفینیشن کو صرف یہی لینا ہے کہ غریب آدمی کی ریڑی جو ہے وہ تجاوزات میں آتی ہے, تو جناب آپ اپنے کسی رپورٹر کو بھیجیں. میں لاہور کے ایریا میں آپ کو بتاتا ہوں جی جہاں پہ محترمہ سی ایم صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی, جو یہ کارٹس بنائی گئی ہوئی ہے, وہ فٹ پاتھ کے اوپر اسی گورنمنٹ نے وہاں پہ جناب رکھوائی ہوئی ہے. کیا وہ تجاوزات میں نہیں آتی؟ کیا انہیں وہاں سے ہٹانا ضروری نہیں ہے؟ اس پہ تو وزیر اعلیٰ کی تصویر لگی تو پھر بس پھر یہ بات ہوگی نا. اب یہ بات کریں وہ پھر جناب پھر وہی ہو گیا نا کہ وہ نو انٹری والی بات ہوگی کہ جہاں پہ سی ایم صاحبہ کی تصویر لگ جائے گی اسے کوئی چھو نہیں سکتا. اب انتہا یہ کہ ریڑی بانوں کی جو لوکل عام ریڑی بان ہے اس کی تو ریڑی سڑک پہ ہوگی, وہاں پہ تو جو فٹ پاتھ ہے جس پہ صرف اور صرف حق پیدل چلنے والوں کا, اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے. اب چلے جائیں آپ شادمان چلے جائیں, کافی جگہ پہ لگی آپ یہاں پر میرے خیال یہ جو جاتی ہے روڈ یہاں سے فیروز پور روڈ سے بہت سارے روڈ چبرجی کے راؤنڈنگ پہ چبرجی کے راؤنڈ بھی آپ جو فرما رہے ہیں ملتان روڈ پہ, جی جی وہ تجاوزات کی ڈیفینیشن میں کیا نہیں آتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے, جی اب ہم پروونس سے نکل کے تھوڑا نیشنل لیول پہ چلے جائیں. نہیں آپ اپنا بتائیں پہلے کے پی کا. اچھا کے پی کا تو میں نے عرض کر دیا کہ آئین نے وہ حق دیا ہوا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ 2 سے 3 ماہ گزار سکتے ہیں. سی ایم نے جو حق ملا ہے, جو ان کا آئینی حق ہے, وہ رائٹ ہے, وہ ان کا رائٹ ہے ایک بندے کا, سنگل پرسن. جو 4.5 کروڑ عوام ہے اس کا کوئی آئینی حق نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے. اچھا وہ دیکھ لیتے ہیں 4.5 کروڑ عوام کا اس سے سال کیا ہو رہا ہے. جی پہلے تو اس طرف آ جاتے ہیں نا. اگر سی ایم کے اس آئینی حق کو استعمال کرنے سے 4.5 کروڑ جو افراد ہیں ان کا کوئی استحصال ہو رہا ہے کسی انڈیویجل کا یا ایز اے ہول پورے پروونس کا, تو ہمیں وہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ان کو نقصان کیا ہو رہا ہے اس سے. اگر بجٹ ڈیلے ہوتا ہے تو اس سے جو عام لوگ جو کے پی کے رہائشی ہیں ان کا نقصان کیا ہے؟ فائدہ ہوگا, بتا دینا ذرا پتہ چلے گا. اگر فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی تو نہیں ہے. سر کیا کر رہے ہیں, بجٹ کی وجہ سے آلموسٹ بزنس مین رک جاتے ہیں, ساری کنسائنمنٹس رک جاتی ہیں, لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ جون کے بعد ریٹس انکریز ہوں گے, کیا ہوتا ہے. بہت سارے بزنس مین بزنس کرتے ہیں. اس میں جو موسٹلی آپ کے جو ٹیکسز ہیں جی وہ پروونس نہیں لے رہا ہوتا. موسٹلی ٹیکسز اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے. موسٹلی پروونشل لیول پہ آپ کے پاس کیا ہے, ایک ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے. 50-50 کہہ سکتے ہیں آپ. جس طرح پنجاب میں اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس میں اسٹامپ ڈیوٹی, ٹی ایم اے کارپوریشن اور کافی سارے ٹیکسز ہیں جو پنجاب لیتے ہیں, اور جو اگین ٹیکسز ہیں 236 سی اور کے وہ وفاق کی طرف چلے جاتے ہیں. کمپیریٹیولی آج بھی کے پی کے اندر پنجاب کی نسبت بے انتہا کم ہے, اور کہیں پہ کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی بہت زیادہ رائز آئے گا. اب اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ جو میں نے پہلے عرض کیا, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ بجٹ نہ بھی دیں تو کوئی بات نہیں. میں نے یہ نہیں کہا بجٹ نہ بھی دیں, ایک آئینی ضرورت ہے بجٹ. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر وفاق جائے گا, عدم اعتماد کی طرف جائے گا, گورنر راج کی طرف جائے گا, پھر آپ ہزاروں خواہشیں باتیں کریں گے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو وفاق تو میرا خیال ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہوئی کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی, وفاق تو اگلے دن سے ہی سوچ رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے اس کو بھی ہم حاصل کر لیں, بالکل اسی طرح جیسے گلگت بلتستان کے اندر کیا گیا. 2/3 میجورٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جی, اور پولیٹیکل انجینئرنگ کس طریقے سے کی گئی آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, میری جو کولیگز یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. الیکشن کہتے تھے, الیکشن ہوئے تو ہیں, پھر اگر آپ کی گورنمنٹ چلی گئی تو الیکشن ہو گئے. اگر آپ ان کو الیکشن کہتے ہیں تو پھر میری گزارش یہ ہوگی
کہ اس سے اچھا یہ ہے کہ یا تو پرچیاں ڈال لی جائیں الیکشن یا ضرور ٹاس ہوئے کر ہیں، لیا جائے. لیکن آپ کو آپ کے آئینی حق جو رائٹ تھے نا، کمپین کا رائٹ نہیں دیا گیا، آپ کے لوگوں کی پکڑ دکڑ کی گئی، آپ کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ ہم اس کو یہ جو ہے نا اس کے پرنٹ سیم ہے. یہ تو بات کے فیکٹس ہے نا کہ ریلی نہیں کرنے کی وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے بالکل سیم اسی طرح سب سے پہلے تو سمبل چھینا گیا ایسے ہی ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی کے طور پہ الیکشن کو کنٹیسٹ نہ کر سکے. اب مان سکتے ہیں کہ ایک صوبہ جس کے اندر 2/3 میجورٹی ہو پریویس گورنمنٹ کے اندر، اور اسی گورنمنٹ کا ایک فارورڈ بلاک بنا کے خالد خورشید صاحب کو جو ہے ان کو ہٹا کے اپنی کٹ پتلی وزیر اعلیٰ لا کے تو سب بنایا گیا تھا، ان کو بنایا گیا تھا، سٹینڈ کیا گیا تھا، سٹینڈ کیا گیا انہیں. آپ یہ دیکھ آپ لیں کے اگینسٹ جو جائے آپ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کر لیا گیا سٹینڈ. جب آپ کے فیور میں کوئی آئے. ایک اور سوال ہے میرا، یہ الیکشن جنوری میں ہونے تھے، جون تک اس معاملے کو کھینچا گیا. کیا تو آپ بائیک آؤٹ کر دیتے، نہ لڑتے، آپ حصہ نہ لیتے. آپ ہم بائیک آؤٹ کیوں کریں؟ ہم کر دیتے ہیں، اکثر بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں آپ نے بائیک آؤٹ کیا. اچھا، ضمنی انتخابات میں ہم نے ان سیٹس کے اوپر تمام پہ بائیک آؤٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، صرف 1-2 سیٹس پہ کنٹیسٹ کیا ہے جہاں وہ بھی ہار گئے. آپ 2 سیٹیں، ہری پور والی بھی اور ادھر والی بھی دونوں ہار گئے. ہارنا اور جیتنا آپ کو پتا ہے اس ملک کے اندر، ہارنا اور جیتنا ایک الگ بات ہے. نوٹیفکیشن اب مجھے آپ رانا صاحب ہری پور میں کے پی کے کی حکومت ہے، آپ اگر ایسے کہیں گے تو آپ کی اس کا مطلب گڈ گورننس نہیں ہے وہاں پہ. جی پی کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے جو 10 15 دن لگ رہے ہیں وہ ووٹ کاؤنٹ کے اندر؟ اب بتا دیں مجھے سر، چند گھنٹوں کے اندر وہ کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے. کیا آپ نہیں چاہتے پاکستان کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کس طرح کی جا رہی ہے؟ مکمل ریزلٹس ابھی آپ نے اپنے انٹرو کے اندر ایک بات بتائی کہ پاکستان استحکام پارٹی یہ تو یہ ہو گیا کہ ستے پہ جڑا منہ چومن والی گل ہوندی ہے. استحکام پارٹی مجھے بتائیں اس نے الیکشن کانٹیسٹ کیا کہاں؟ وہ تو جی بی میں کیے ہیں، ہار گئے ہیں. وہ انہوں نے بھرپور کمپین کی ہے سر. ہار گئے. اب دیکھیں ان کو 4 سیٹیں، یہ پتہ ہے اس کے جو صدر ہیں وہ کون ہے پتہ ہے؟ علیم خان صاحب. یہ آپ کے لیے جہاز بھر بھر کے لایا کرتے تھے، یہ وہ ہیں. اچھا، وہ اگر ہمارے لیے جہاز بھر بھر کے لایا کرتے تو آپ کس کے لیے جہاز بھر بھر کے لے کے کر رہے ہیں؟ اب وہ مینٹین کر لیں نا. اس ٹائم وہ کرتے تھے تو ٹھیک تھے، اب کریں تو غلط. اب مینٹین کر لیں. اب چلیں میں آپ کی طرف دوبارہ تو چوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ گلگت میں آپ کی حکومت بننے جا رہی ہے تو آپ پھر پرانے اتحادیوں کے ساتھ اتحاد کریں گے یا استحکام پارٹی کے ساتھ کریں گے، یا جو اتحاد آپ کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوئی صاحب بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو آپ نے بجٹ سے شروع کیا اور کے پی کے میں آ گئے آپ. سر وہ آپ نے کہنا پنجاب کا بجٹ ہمارا تھا، آپ نے بتایا جو آپ کرنے لگے. پاکستان کا آ گیا بجٹ، چاروں صوبوں کا آ گیا. اس میں پہلی میری گزارش یہ ہے کہ بجٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام کو دے کیا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی لیا کیا عوام سے لے کیا رہے ہیں، ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی عوام کی خوشحالی میں کتنے فیصد اضافہ ہو رہا ہے. بالکل ایسے یہ کسی بھی ملک کے بجٹ کا مین مقصد ہوتا ہے. کیا یہ مقصد پورا ہو گیا اس بجٹ میں یا پچھلے بجٹوں میں جتنے بھی ہوئے؟ آپ کی وہ ڈیبیٹ تھی، خیر آپ نے جو مجھ سے سوال کیا میں اس کی طرف ہی آتا ہوں. بتا دیں، اس پہ بھی بتا دیں ذرا، پھر فرزانہ کمبو صاحب سے بھی پوچھ لوں گا. دیکھیں محترمہ ہمارے لیے قابل عزت ہے، پارلیمنٹیرین ہے، اس سے بڑھ کے آپ کے اتحادی بھی ہیں سر. جی میں یہ سمجھ نہیں یہ ہمارے اتحادی ہیں، کھڑا کیا ہوا ہے. چلے ایسا جیسے بھی سمجھ لے، دونوں صورتوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ. جمہوریت کو بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے اور وہ کر رہے ہیں ہم. اب اس میں ہمارا بینیفٹ بھی لے رہے ہیں، خالی آپ احسان نہیں کرے، احسان کا بدلہ بھی لے رہے ہیں. ناراضگی کا ایک ریکارڈ بھی ہے، میں کہا 15 یا 20 منٹ کا. عوام بچے نا، عوام بچے یا نہ بچے، جمہوریت بچنی چاہیے. پی ٹی آئی والے تشریف فرمائے، انہوں نے اپنا جو جتنے یہ اگریسو ہوئے اپنی ان باتوں سے میں نہیں ہوتا. آپ کو میرے ہیں، مجھے جانتے ہیں، میں مشرف صاحب سے لے کے اب تک پارلیمنٹ میں ان کا ایڈوائزر بھی رہا، جیسے بھی رہا. میرا ٹاک شوز میں مطلب یہ ہوتا ہے آنے کا کہ ہم جو بات کریں وہ پازیٹیو ہے، اس سے عوام کو کچھ مل رہا ہے، یا ہم صرف ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے آتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب اچھالنے آتے ہیں، اور اس سے عوام کو ملتا کیا ہے، آپ کو کیا ملتا ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بجٹ عوام دوست ہے، ہر حکومت یہ کہتی ہے، ہوتا نہیں ہے. مین آپ کا ہے پیٹرول پہ دیکھیں کیا سبسڈی دی گئی ہے. غریب آدمی جو موٹر سائیکل پہ جاتا ہے
صبح اپنے آفس اور واپس آتا ہے, اس کو کتنا بینیفٹ ہوا اس بجٹ سے؟ بجلی کتنی سستی کی گئی ہے اس بجٹ میں, روزمرہ کی اشیاء جو ہیں خرد و نوش کی وہ کتنی سستی کی گئی ہیں. ان چیزوں کو دیکھیں, اگر آپ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ابھی, نظر نہیں, ان چیزوں کو دیکھیں کہ اگر بیرونی قرضے ہی آپ نے اتنے اٹھا رکھے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں عوام دوست بجٹ, بالکل بھی نہیں ایسا. عوام سے تو عوام کو جو سب سیدھا سیدھا بتا دینا کہ بھائی ہم کر نہیں سکتے, ہم نے 17,000 ارب میں سے تقریباً 9,000 ارب سود کی مد میں واپس دینا, ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. صاحب یہ آپ جیسے جو نیوٹرل لوگ ہیں, سچے لوگ ہیں, لائل لوگ ہیں اس ملک میں, وہی بتا سکتے ہیں. ہماری کہیں نہ کہیں مجبوریاں, کوئی نہ کوئی راستے ایسے ہمارے آگے روڑے اٹکا دیے جاتے ہیں کہ ہم صحیح بات کرنا بھی چاہیں تو شام کو ہمیں فون آ جائے گا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے. گزارش یہ ہے کہ ود ان لمٹ رہ کے بات کر سکتا ہوں. عوام دوست بجٹ کا نام دیا جاتا ہے, ہوتا نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ میں, عوام سے لیا ہی جاتا ہے. عوام کو دیا, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ مہنگائی جو ہے 25% بڑھ گئی, تنخواہوں میں اضافہ 7% اور پینشن میں 3.5%. تو کیا اس سے فائدہ ہوا؟ ایک چیز 25% آگے چلی گئی ہے, اب 25 روپے کے مقابلے میں 7 روپے کی کیا اہمیت ہے, یا 3.5 روپے کی کیا. صاحب آپ کی پارٹی بھی, بلاول بھٹو اور زرداری بھی کہتے رہے تھے کہ 40% کم از کم اضافہ کرنا چاہیے, تنقید آپ کرتے رہے, اس پہ سٹینڈ کیا وجہ ہوتی ہے کہ آخر پہ آ کے آپ جو باتیں ان کی ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں, عوام کے ساتھ سے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ ہمارا ذاتی بینیفٹ نہیں ہوتا اس میں. ایک سسٹم کو چلانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, سسٹم ڈیریل نہ ہو اس کو بچانے کے لیے بہت کچھ ماننا پڑتا ہے. میرے بھائی نے باتیں کی ہیں, اب ان کی بات ٹھیک ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے بیٹھا ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اپنے لیڈر سے ملنا ہے, جا کے میں اس سے رائے لوں, میں اپنے دوستوں احباب جتنے ہیں یا جو ان کی ایک مین تھنک ٹینک ہے پی ٹی آئی کا, ان سے مشاورت کر کے اپنے قائد کو جو مرضی آپ کہیں, پی ٹی آئی کا بانی عمران خان ہے, ان کو آئینی حق ہے ان سے بات کر کے یہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے ان کو بتائیں کہ ہم یہ دے سکتے ہیں, اس میں امینڈمنٹ یہ کرنے چاہ رہے ہیں. نہیں ہو رہا, ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آ گیا نا آپ کے پاس, تو اس سے فرق نہیں پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بلا وجہ کی اپنے پہ تنقید لی ہوئی, اگر ایک ملاقات کروا دے ختم ہو جائے گی بات. اس میں کیا ہرڈل ہے یار, ایک ہی سٹانس ہے, ملاقات, کوئی بات کر لیں. ابھی اسمبلی میں بجٹ سیشن شروع ہوا, وہاں پر قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے, اس کے بعد نعت پڑھی جاتی ہے, اور یہ دوران نعت ہی یہ شروع کر دیتے ہیں رہا کرو, اور اوپر ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی شرم کرو, وہ تھے نعت پڑھ رہے ہیں, تھوڑا یا ٹھہر جاؤ. اور اس کے بعد آپ یقین کریں پورے بجٹ سیشن میں ایک ہی نعرہ تھا, رہا کرو کا بس. ایسی نوبت ہو جائے تو کم از کم یہ ایجنڈا تو ختم ہو جائے. دیٹس اٹ. ایسی نوبت کیوں آتی ہے ہمارے ملک میں؟ کیونکہ ایک چیز مین اسٹریم لائن سے ہٹ کے آپ جب بھی کوئی کام کریں گے, اب کسی چیز کو بھی سنپ کر کے دیکھ لیں وہ ابھرے گی. بالکل ایسی کسی چیز کو بھی سنپ کرے, اس کا کام ہے اس کا, اور اس سے ریئیکشن یہی آئے گا کہ وہ ابھر کے سامنے آئے گی. یہ ریئیکشنز ہوتے ہیں, اور یہ ریئیکشن ان کو موقع ہی وہاں مل رہا ہے فلور آف دی ہاؤس پہ. بالکل ایسی, نہ ٹی وی پہ, نہ میڈیا پہ, نہ سوشل میڈیا پہ, نہ روڈز پہ بھی, نہ کہیں جا نہیں سکتے. تو ان کو جہاں موقع ملے گا وہی کریں گے. رہی علیم خان کی بات, آپ نے کہا استحکام پاکستان, اب وہ تو خرید و فروخت ہو رہی ہے, یہ بھی خرید و فروخت ہی ہے نا, کہ آپ کی پارٹی ہار گئی, آپ آرام سے بیٹھے بھائی, کیوں آپ بندے خرید رہے ہیں, کیوں بندوں کے پاس جا رہے ہیں جو آزاد جیتے ہیں؟ کیونکہ ہر بندہ اب یہ چاہ رہا ہے کہ ہر جگہ اب گورنمنٹ میں میرا کوئی نہ کوئی شیئر ہو, تاکہ میں ہر جگہ اپنے بزنس کو, جو اس ٹریول کے بندے ہیں, اپنے بزنس کو, اپنے جو میرے بینیفٹس ہیں ان کو واچ کر سکوں, اور ان سے میں وہ مفاد حاصل. عوام تو دور تک بھی کہیں نہیں ہے میرے بھائی, کہیں نہیں ہے. دکھائے دیکھیں, ملک کی ترقی کا اندازہ تب ہوتا ہے عوام خوشحال ہو, ملک ترقی کر رہا ہو, تو آپ سمجھے کہ گورننس بہترین ہے. کیا ہوا ہے ان پچھلے 8-10 سالوں میں؟ کچھ بتا دیں مجھے کہ ایسا کچھ سامنے ہے. آپ بہت ماشاءاللہ جینیس اینکر ہے, آپ کو سنتا ہوں میں, آپ کی ڈیبیٹس جو آپ کرتے ہیں لوگوں سے, اس سے بہت بہتر آپ کے سوال و جواب ہوتے ہیں, اور ان کا کچھ مقصد ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ کچھ نظر آیا آپ کو ان سالوں میں عوام کے لیے کیا؟ لیکن دکھانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے, چاہے وہ تصویروں سے کی جائے, شہباز چودھری صاحب کی جائے, ٹی وی کے اشتہاروں سے کی جائے, دیکھتے جائیں, چاہے وہ پکوڑوں پہ تصویروں سے کی جائے, دیکھتے جائیں. اب جو رہی پیپلز پارٹی کی بات کہ جی بی میں ہم حکومت بنا رہے ہیں, دیکھیں کوشش کی, محنت کی چیئرمین بلاول نے, رہے جا کے وہاں انہوں نے ڈیبیٹس کی, انہوں نے تقاریر کی,
وہاں ٹائم سپینڈ کیا, سیٹس ملی. اب ہمیں بھی اس طرح دھکیلا جا رہا ہے کہ ہم بھی اسی وہ چکر ویو میں آ جائیں کہ اس کو بھی لے, اس کو بھی لے, اس کو بھی لے. کہیں بھی آپ اپنی مرضی سے یا عوام کے فیصلے کو برسر اقتدار نہیں لا سکتے. کہ آپ اپنی مرضی سے پھر کل کو کچھ کر نہیں سکیں گے. کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ بلیک میل ہوں گے پھر. یہی ہے نا کہ دیکھیں 10 سیٹیں ہم نے جیت لی, ہمیں یہ اوپن میرٹ کی بات ہے نا کہ آپ نے 10 سے آئیں جی آپ گورنمنٹ بنائیں, جو آپ کے ساتھ آتا ہے بسم اللہ. یہ جو سینٹر مرکز میں وفاق کا جو ایک وتیرہ ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے ہیں, اور 2 ایم پی ایز نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ ہمارا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور گورنمنٹ کیا شو کر رہی ہے کہ یہ ہمارے بندے, صرف پریشرائز کرنے کے لیے کہ کچھ نہ کچھ لے لیں, گورنرشپ لے لیں. وہ ہمارے ذرا یہ کہتے ہیں وہ آپ لوگوں نے طے کر لیا ہے, گورنرشپ دے رہے ہیں اور اسپیکرشپ کے کچھ اس طرح کے معاملات ہیں, باقی لوگ آپ ہی کر رہے ہیں. اب ہمیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے وفاق کے اتحادی ہیں وہ جی بی کے بھی اتحادی ہوں. چلے ایسا ہی سمجھے. آپ گڈ گورننس کے دعوے کرتے ہیں. آپ نے بھاٹی گیٹ والا واقعہ یاد ہوگا کہ ایک ماں اور اس کی بچی گٹر میں گر جاتے ہیں. جی جی. پرسوں ایک بچہ سندر میں گر کے اپنی جان کی بازی 6 سالہ ہار جاتا ہے. کل جو ہے ادھر گجر پورے کی طرف ایک بچی 5 سالہ بچی گٹر میں گر جاتی ہے. سی ایم نے بھاٹی گیٹ کے بعد ایک تخت لگایا تھا, اس تخت پہ بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے. تو کیا گڈ گورننس یہ ہے آپ کی کہ جو سی ایم نے کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, یہ بچے بھی ان کی ریڈ لائن میں شامل تھے, تو کیا ان کے خلاف کوئی قانون کوئی کچھ نہیں کہتا, کوئی سزا جزا نہیں ہوتی کہ بار بار آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ یہ میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میرے 2 بھائیوں نے یہ جو بات کی ہے میں پہلے اس کا جواب دوں. بالکل پلیز. انہوں نے یہ کہا جی تصویریں دیکھتے جائیں, کچھ نظر تو آتا نہیں ہے, تصویریں لگاتے ہیں, یہ ہے وہ. بھئی تصویریں بھی تو وہی لوگ لگاتے ہیں نا جب کام نظر آتا ہے, جب کام کرتے ہیں. اگر آپ نے کام کیا ہے تو آپ کی تصویریں لگ رہی ہیں نا, وہ ہر جگہ پہ ایسے تو نہیں ہے. آپ یہ بات تو سب مانتے ہیں, آؤٹ آف دی کنٹری بھی لوگ مانتے ہیں, باہر کی دنیا میں جو پاکستان کی الحمدللہ ہماری آرمی, ہمارے چیف آف آرمی سٹاف, ہمارے پی ایم صاحب کی وجہ سے جو خارجہ پالیسی ہماری ترتیب دی گئی ہے, یہ سارے کام جو دنیا کو نظر آ رہے ہیں ان کو پاکستان میں رہ کے کیوں نظر نہیں آ رہے؟ پی ایم کا تو 1% بھی کوئی کردار نہیں ہے, سارا آرمی. اب جو کچھ ایک بندے نے کہا اس کے پیچھے لگنا ہے, وہی بندے ساری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے اس نے ایسے کہہ دیا, اس نے ایسے کیا, فیصل ووٹا وہی ہے سینیٹر. ٹھیک ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہمارے بھائی ہیں, میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی کہ بعد میں اس بات کا ایشو بنے, مگر بات یہ ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, اس میں اگر تصویریں لگ جاتی ہیں تو اسی کی لگتی ہے جو کام کرتا ہے. پہلی بات ایسے نہیں لگتی, تصویریں لگنے کے پیچھے پیسے ہوتے ہیں, اس کے لیے پے آف کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اخبار کی بات کریں, روڈ کی بات کریں, بل بورڈ کی بات کریں, ٹی وی کی بات کریں, کسی فلیکس کی بات کریں, کسی چیز پہ بھی لگے تو پیسہ تو عوام کا ہے. آپ یہاں پہ یہ ایک اسٹوڈیو بنا کے بیٹھے ہیں سر, اس کی ایگزامپل ایسے لے لیں, آپ کام کر رہے ہیں. میں نے نہیں بنایا, یہ میرے ادارے نے بنایا. جس نے بھی بنایا اس ادارے کا ایک نام ہے, ایک وی این ہے, اس کے تحت یہ کھلا ہے نا, اس کے تحت ہمیں بھی آپ نے انوائٹ کیا, ہم لوگ یہاں پہ آئے, آپ کام کر رہے ہیں اور پوزیٹیو کام کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں, یہ میرے ادارے نے بنایا جی, میرے ادارے کی اس پہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے, کوئی تصویر, کسی کا نام لوگو تو آپ کا ہی ہے نا, کہیں پہ نور کا ہی لوگو ہے نا, وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آئے گا. لیکن بحث میں آپ جتنا بھی جائیں گے تو اس طریقے سے ہاں جی کہ کھربوں روپے کے جو اشتہارات ہیں اس پہ اس بحث میں ہم جتنا بھی جائیں گے, بات یہی ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کی تصویر بھی لگتی ہے, اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے, اس کی وہ اوپننگ بھی ہوتی ہے. صرف مریم نواز شریف جو ہیں وہ کام کرتی پورے پنجاب میں, اس کے علاوہ کوئی بندہ, کوئی سینیٹر, کوئی منسٹر جو ہے, کوئی سیکٹری, کوئی چیف سیکٹری, کوئی بندہ کام نہیں کرتا. سارے کام کرتے ہیں, ان کی ٹیم ہے, ان کی کابینہ ہے, ان کی کابینہ ہے, وہ ہاؤس آف لیڈر ہے, وہ لیڈر ہے, ہماری قائد ہے. ہم لوگ سارے جو ان کی کابینہ ہے وہ خوشی سے ان کی تصویریں لگاتے ہیں. قائد نواز شریف صاحب ہے, پھر ان کی تصویر ہونی چاہیے. آپ نے ہر آفس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے علاوہ قائد, ہمارے قائد جنہوں نے پاکستان بنایا, ان کی تصویر لگتی ہے. تو جو ان کی کابینہ, ان کا وہ دل سے احترام کرتے ہیں سب سے, کیونکہ ایک عورت ہو کے لگنی چاہیے, ایک عورت بالکل لگنی چاہیے. میں نے اپنے گھر میں لگائی ہے, میں نے اپنے آفس میں لگائی ہے. ہم ایک فیمیل ہو کے انہوں نے اتنا اچھا کام کر وہ آپ نہیں لگائیں گی تو پھر آپ ایسی بات نہیں, ہمیں ان سے اپنی آسانیاں ایسی بات بھی نہیں ہے, ایسی بات بھی نہیں. دیکھیں نا آپ کے چدر صاحب کیا کر رہیں ہیں, آپ کے ایک منسٹر ہیں, وہ دیکھیں جی وہ ان کے ذاتی کام ہے. میں کسی کے بارے میں یہاں پہ کوئی ایسے کمنٹس پاس نہیں کروں گی. آپ کی پارٹی, ہماری پارٹی, ہم ان کو اون کرتے ہیں. غلط کو غلط تو کہنا چاہیے نا. دیکھیں وہ ان کے ذاتی معاملات ہے, جو سارا ٹھیک کیا
یہ میں ایسی اس بحث میں نہیں جاؤں گی غلط ہے یا صحیح ہے. FIR پنجاب حکومت کی طرف سے جو ہے پنجاب دیکھیں جی پنجاب حکومت جو غلط کرتا ہے اس کے بارے میں ایکشن لیتی ہے. جس پہ سہیل بٹ کہیں بھی ایسا نہیں ہے. منسٹر ہیں انہوں نے جس ادارے پہ حملہ کیا CNFE وہ مریم نواز صاحبہ نے بنایا, بالکل ایسے کیا تھا. بالکل آئی ایگری کرنا چاہیے. یہی بات یہی چیز اگر آپ سن لیں کہ ہماری CM صاحبہ چاہے کوئی وہ اپنا ہے چاہے وہ کوئی غیر ہے, جو آئین اور قانون سے باہر ہے وہ ان کے لیے سب عوام کی طرح ان کو دیکھتے ہیں. جو ہو رہا ہے قانون کی نظر میں ہو رہا ہے نا, لیگلی جو بھی ہوگا وہی پروسیس ہوگا نا. اب کسی کو پکڑ کے اخلاقاً تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی کم از کم رکنیت کچھ دن کے لیے ہی معطل کر دیتے کہ جب تک آپ کا یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتا آپ کی جو رکنیت ہے اس کو ہم معطل اس معاملے میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے. FIR اگر انہوں نے بیبیوں نے کہا تو ان کی FIR ہو گئی ہے نا, FIR تو ہوئی اور وہ بیل پر ہیں, ثاقب چدر صاحب بیل پر ہیں, تو وہ پولیس اپنا کام کر رہی ہے, صلح بھی ہو گئی, ادارہ اپنا کام کر رہا ہے, بالکل ہو گئی. جب سورسفل لوگ ہیں ان کے لیے FIR کوئی معنی نہیں رکھتے. دیکھیں نا وہ نہ اگر انہوں نے صلح کیا تو وہ ان کا اپنا میٹر ہے, اس میں ہمارا تو کوئی نہیں, نہ آپ کا ہے نہ میرا, نہ میں نے صلح کرائی نہ آپ نے کرائی. ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ہو گئی ہے, اس میں الحمدللہ پاکستان نے ایک بڑا کردار ادا کیا. اب عوام کے لیے کچھ ریلیف ہوگا, کچھ آسانیاں ہوں گی کہ وہ صرف سیاست دانوں کے لیے اور اوپر والے سیاست دانوں. نہیں ایسے نہیں, کیونکہ جب سے یہ بارڈر بند تھا, جب سے یہ سارے معاملات چل رہے تھے, آپ کو پتا ہے کہ عالمی منڈی میں بھی اسی حساب سے ہر چیز جو تھی, ہماری تجارت جو تھی, اکانومی وہ ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی, ہر چیز ترقی ہماری تھوڑی سٹاپ ہوئی تھی, مگر پوری دنیا ڈسٹرب ہو گئی تھی, برآمدات درآمدات ہر چیزیں ڈسٹرب تھی. مگر الحمدللہ اب اگر اللہ تعالیٰ کو پاکستان نے یہ عزت دی ہے اور وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ایران جو ہے اس کے علاوہ باقی سارے, تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. ران صاحب آپ بتائیے گا کہ جو آئے دن واقعات ہوتے ہیں, پہلے بھاٹی گیٹ والا تھا, پھر یہ سندر میں ایک بچہ اپنی جان کی بازی آ گیا, پھر کل گجر پورہ میں ایک بچی گری ہے اور علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کو ریکور کیا ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گڈ گورننس کی فیلئر نہیں ہے یہاں پر؟ دیکھیے چوہی صاحب, اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا. 18 ارب روپے کے اشتہارات تھے کہ مال مفت دل بیر ہے. اگر یہ 18 ارب چھوڑے 18 لاکھ روپے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنی پاکٹ سے خرچ کرنے پڑتے ان اشتہارات کے لیے تو کبھی بھی نہ ہوتے, لیکن جو کہ عوام کا پیسہ. سر میں سوری ادھر میں یہ بھی یاد کروانا چاہوں گا کہ اشتہارات کی مد میں خان صاحب وچھے, کٹے, گاڑیاں, بکریاں, بلیاں اور مرغیاں تک کے اشتہارات کروڑوں میں ہی جاتے رہے. یہ تو جو اقتدار میں آتا ہے وہ یہی کچھ کرتا ہے. درست ہو گیا, لیکن وہ اشتہارات دیکھیں کسی اسکیم کے لیے تھے. کون سی اسکیم تھی؟ اگر 1000 کی میں مثال دیتا ہوں, 1000 کی اگر 10 کروڑ کی گاڑیاں سیل ہونی ہے تو 15 کروڑ کے اشتہارات بھی دے دیے گئے, تو اس سے اچھا تھا وہ اسکیم ہوا میں ہی کہیں ہوگی, معلق رہ گئی. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی کسی منسٹر نے کیا تو غلط کیا. میں بڑی ٹرولی بالکل ٹھیک ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے, اس بات کو سمجھے, یہ عوام کا پیسہ ہے جو عوام پہ لگنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ پنجاب گورنمنٹ کس کس مد کے اندر عوام سے پیسے نہیں لے رہی. مطلب امیزنگلی اس ایسے قسم کے ٹیکسز ہیں کہ جن کا نام لیتے ہوئے ہنسی آتی ہے. گوبر ٹیکس, یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا پڑا, وہ ایک سچویشن کریٹ بنا یہ جو ستھرا پنجاب آپ نے بولا تھا پہلے, ستھرا پنجاب ہم لوگ ان باتوں پہ ہنستے ہیں, باہر کی دنیا میں جا کے دیکھیں وہ لوگ ہر چیز کا خود ٹیکس پے کرتے ہیں. لیکن باہر کی دنیا میں ٹیکس یہاں پہ جو ہر ایک بات کے لیے جو آپ کے لیے کام کرتا ہے, لوگوں کے چلتے کاروباروں کو بند کر جو کام کرتا ہے, جو بہتری چاہتا ہے اس ملک کی, اس کے لیے آپ اس طرح کے ٹیکسوں کی بات کرتے ہیں. ابھی ایک اور خبر بھی اصل میں ہمیں عادت نہیں ہے نا ٹیکس دینے کی. ویسے خبر ہے تو کہیں پہ آگ لگتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے, آپ کو پتا ہے. وہ یہ کہ جناب 2500 روپیہ ٹیکس لگے گا ایک واش روم کے اوپر, کمرشل واش روم پہ. وہ ایک کمرشل واش روم پلازا ہے, اس میں پلازا کی بات نہیں ہو رہی, یہ جہاں پہ 2-3 شاپس بھی ہوں گی. نہیں کمرشل, آپ میرے بھائی اس کو پہلے پڑھیے گا, اس کے بعد میں پھر اس پہ ڈسکشن کیجئے گا. پہلے اس کو آپ پورا اس کو پڑھیے گا. میں ایک چھوٹا سا ایک عام سا وکیل ہوں, ٹھیک ہے, میرا ایک چھوٹا سا آفس ہے. جناب مجھے بتائیں وکیل کے آفس کے اندر کون سی گندگی ہوتی ہے جو میری حال سن لیں, آپ دیں گے نہیں, میری حال
मेरी अर्ज आप करने पे। वकील हैं तो मैं भी वकील हूँ, इंसाफ के मैं भी आपकी तलाक के लिए अर्ज है, आपके साथ साथ मैं भी लॉयर हूँ। मेरा साथ देना चाहिए ना। देखिए नहीं, वकील साथ के तो ऑफिस उस काम में में दूना है जो अब सही है। सुनिएगा जरा। साथ तो उस बात में दूना जो सही बात सुन है। लीजिएगा। अब आप इस तरह मजलूम नहीं मेरी बन बहन मेरी सकते। यार सुन ले। जी, जी। मुझे बताइए कि वकील के ऑफिस में कौन सी गंदगी होती है जो जनाब मुझे भी नोटिस आया है कि ये सफाई टैक्स दे। सफाई देखिए, आप बताइए, सफाई निस्फ स्वीपर ईमान में है। बात कर रहे सफाई हैं, सर, मेरी बात सुन घरों ले। को लगा दिया LW, सफाई घरों निस्फ को ईमान सर है। यही तो मैं कह रहा हूँ। हमारी मेरा सुन्नत स्वीपर रसूल है। आके या तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लाहौर कॉर्पोरेशन का कोई स्वीपर आके मेरे ऑफिस में सफाई करता है तो मैं कहूँ मैं आई एम अवेलिंग द सर्विसेज। अच्छा, मुझे बताएं आपका ऑफिस किधर है? ठीक है, अब मेरा स्वीपर प्राइवेट है जनाब, जो सुबह आता है मेरे ऑफिस की सफाई करके जाता है। आपको फिर डबल पे करना पड़ेगा, स्वीपर को भी पे करने पड़ेंगे, इधर भी करने पड़ेंगे, इधर भी करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये बड़े अजीबोगरीब किस्म के जो है वो टैक्सेस है। और दूसरी बात जो 18 बिलियन और आपने जो तस्वीर की बात की तो मुझे याद आया कि बहुत छोटे होते थे हम उस वक्त। तो एक मैंने मूवी देखी थी, मुझे नाम तो याद नहीं, उसके अंदर एक शहर के अंदर जो है जनाब, एक शहर के अंदर इंतहाई बासर शख्सियत होते हैं, आप यूट्यूब सर्च करेंगे आपको मिल भी जाएगा। वो हुक्म जारी करते हैं कि हर कारोबार का नाम जो है मेरे नाम से होगा। मतलब अगर कोई टेलर है तो एंड पे टेलर लिखेगा, उससे पहले क्या होगा? आई थी बादशाह। हाँ जी जी जनाब, जोई साहब देखे, शुक्रिया जोई साहब। तो बादशाह साहब ने हुक्म दिया था कि जनाब अगर कोई टेलर है तो पहले लिखेगा बादशाह टेलर, ठीक है, वगैरह वगैरह। वो पूरे शहर के अंदर जनाब यही होता है कि हर नाम जो है, हर बिजनेस का नाम किससे शुरू होता है? बादशाह से। तो जनाब मैं इसका मतलब राणा साहब आप कह रहे हैं कि जो उस वक्त से हॉस्पिटल है, जो पार्स है, वो मरियम के नाम से शुरू है। सर शुरू तो हो गया। ये वो फिल्म का फिर पंजाब के साथ सर शुरू तो हो चुका है। आप देखिए जो हॉस्पिटल कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, कि उनके नाम पे थे, नहीं, आप जो हॉस्पिटल से एतराज है या नाम से एतराज है? हॉस्पिटल देख ले आप, उसके अलावा मुख्तलिफ जो है नर्सरी सेंटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर मुझे पता होता तो मैं यकीन माने ही पूरी लिस्ट निकाल के लाता। मैं बता देता हूं आपको, जो पंजाब का बजट पेश किया गया ना, उसमें ऑलमोस्ट जो मंसूबे हैं वो 4 लोगों के नामों से रखेंगे। ऑलमोस्ट मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और कलसूम मरियम नवाज, ये 4 लोगों के नाम से तकरीबन जो जितने बड़े प्रोजेक्ट है पंजाब के, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो पार्क है, चाहे वो रोड है, चाहे वो कोई स्कूल है, इन लोगों से नाम से पंजाब को सवारा ही इन लोगों ने, पंजाब की तरक्की इन लोगों की वजह से, पंजाब की जो पिक्चर नजर आती है इन लोगों की वजह से, आपके सवाल पंजाब के लोगों का दर्द इन लोगों के दिलों में है, पंजाब की जो खूबसूरती है वो इन लोगों की वजह से है। पंजाब के हर आवाम की दिल की धड़कन में ये 4 लोग हैं। आपने बात की गई स्टूडियो बना है, ये आप लोगों का बना है, ये जिन्होंने बनाया है ना, ये पे ऑफ भी वही कर रहे हैं। आपको एक एग्जांपल कोड की थी। आप लोग अवाम के टैक्स से, अवाम के या कर्जे ले लेके या अवाम के दो ही आपके पास प्रोजेक्ट है। ऐसी बात, 16 अब आप लोग मुखालफत कराए, मुखालफत में जो मर्जी करते रहे। असल में तो ये आपको मानना पड़ेगा कि पंजाब में यही 4 लोग हैं, पंजाब की तारीख यही 4 लोगों ने। एक सूबे में 45 साल गवर्नमेंट करने के बाद भी आज भी गटरों पे ढक्कन नहीं है। तो मुझे बताइए गवर्नेंस क्या होगा? आपने अभी आप अपने इलाकों की बता दें जिधर आपकी हुकूमत है, वहां पे क्या है? जीरो। अच्छा नहीं, उनके लिए रिजल्ट बेहतर है क्योंकि वो हर जगह पे प्रेजेंट हो गए। अवाम के लिए कुछ नहीं है सर, किकबैक्स आ रहे हैं, रिजल्ट जीरो है। रिजल्ट जब जीरो है तो मैं कहता हूं ऐसी गवर्नेंस का फायदा क्या यार, जिसने अवाम को कुछ नहीं दिया, जिसने मुल्क को कुछ नहीं दिया। हाँ, प्रोजेक्ट भी कह रही है, प्रोजेक्ट उन्होंने अपने नाम से शुरू किए, राइट है जी, तख्ती लगा ले। आप कह रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स का फायदा नहीं, आप हर चीज में हमारे साथ हैं, आप हर चीज में हमारे साथ। बात भी मैडम आपकी दूसरे सूबों से कई बेटर है। पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं या लाहौर की बात कर रहे हैं आप? ये भी बात ठीक है। नहीं ये मैं न्यूट्रल हूं ना। लाहौर भी तो पंजाब का ही है ना। अब लाहौर सिर्फ पंजाब है तो मेरा ख्याल है यही कहते हैं कि जो पंजाब है वो सिर्फ लाहौर और पाकिस्तान की तारीख में बात को उस तरह ले नहीं रही। लाहौर सवाल था ना शहबाज साहब का, अराई साहब का सवाल ये था कि इतना पैसा, इतना कर्जा लेने के बाद रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हुआ? देखें जी, हमने इनके सवालों से इनको आपका सवाल जो हमने अवाम को मुतमईन करना। 1691 अरब रुपया इन्होंने कर्जे लिए हैं और 66 अरब रुपया सिर्फ वापस किया। फिर ये कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं। ये हमने कर्जे कब लिए? ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ।
ये सारे तो इन्होंने जब ये गए हैं, आपको पता है हमारे आपके कमर्शियल बैंक है उनसे और जो अदर कंट्री से कर्जे लिए जाते हैं, ये वो कर्जे हैं। जो हालत इन्होंने पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान की जब हमारे आने से पहले क्या था, हमारी इकोनॉमी में क्या था, जीरो बैलेंस था, बिल्कुल चूहे नाच रहे थे हमारे खजानों में जब ये लोग आए थे, जब इनके से हमने लिया, जब हमने इनसे सिर्फ मुल्क की हालत सुन लें। 2022 के अंदर जब रजीम चेंज की गवर्नमेंट और उसके बाद ये सारे मामला शुरू होते हैं, जनाब आटे की कीमत 45 रुपए थी, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आज 175 रुपए। बिल्कुल, जरा मुल्क की हालत देखें कैसी सवरी है इस 4 साल के अंदर। घी जनाब 210 रुपए था, आज 600 रुपए है। दूध जनाब यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी, सॉरी, 90 रुपए बिकता था। जो आपका दौरे हुकूमत था, जरा उसको भी साथ टैली कर हम कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। जब पीटीआई मुझे ये नहीं होगा, कड़वा खत्म हो गया। दूध जनाब 90 का था, आज 240 रुपए बिक रहा है। बिजली के यूनिट 6-7 रुपए का था, आज 60 रुपए का बिक रहा है। पेट्रोल जब आप तरीके जब यहाँ बुजदार और पिंकी पीनी थे सबको भी ले लें, छोड़ी मेरे लिए तो ये मुश्किल है। पिंकी पीनी और बुजदार साहब को भी ले लें, उनको भी साथ लगा। बात ठीक करेंगे तो कहेंगे कि आप हमारे लाई हैं, हमारे साथ खड़े हैं, नहीं आपका भी उतना ही कसूर है, तो क्या कहें। रिजल्ट इज दैट कि जो अवाम को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसी जो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए था, समहाउ किसी ना किसी मजबूरी के तहत, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हो पा रहा। कोशिश करनी चाहिए कि मिलके बैठे सियासतदान इसका हल निकालें। कौन बिठाएगा, यही तो प्रॉब्लम है। बिठा तो सकते हैं, बिठाने वाले बिठा सकते हैं, लेकिन जब उनको फुर्सत, लेकिन फिर आप इशारा उधर कर रहे हैं, फिर ये लोग कहते हैं कि जब तक वो इन्वॉल्व रहेंगे। अब मेरा जो मैं भी रही हूँ 4 साल के अंदर मेरे इशारों को प्लांट आउट कर दे। ये 4 साल के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं 40% उनकी ग़िज़ाई जरूरत पूरी नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, पता नहीं ये सारी रिपोर्ट तो इनको हमारे गांव में मिल रही है। जब इनका अपना दौरे हुकूमत था में भी ऐसी आप थोड़ी अच्छा वो बढ़ नहीं गई, कंबोज साहब रिपोर्ट्स फैक्ट। अच्छा हमारे दौर में पेट्रोल इनके दौर की रिपोर्टें कभी वो लाए ये पेट्रोल हुआ 100 से 150। इनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए। इन्होंने किया क्या आज तक? कोई एक प्रोजेक्ट है इनके पास? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैडम, थैंक यू। नाजरीन, हुकूमतें बदलती हैं, वादे बदलते हैं, मगर अवाम वही है। लेकिन कोई भी वादा अवाम के साथ कोई भी पार्टी वफा करने को तैयार नहीं है। आज भी मुल्क की बड़ी सियासी पार्टियां हमारे साथ मौजूद थी, मगर आज भी अवाम के लिए कोई रिलीफ हमने हमेशा की तरह तलाश करने की कोशिश की, मगर कोई रिलीफ आज भी तलाश नहीं कर सके। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।